मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानतिल दुनिया हम्महु जअलल्लाहु फ़क़रहु बैन ऐनैहि व फ़र्रक़ अलैहि शमला वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा क़ुद्दिर लह। क्या ज़बरदस्त अल्फाज हैं। नबी ने फरमाया, जिसने ख्वाहिशात को अपना हदफ बना लिया कि मैं हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, हर चीज मिल जाए, बस मुझे जो दिल चाहे मैं कर लूं। यही होता है ना, आप फजर में सो रहे हैं, उठने का दिल नहीं चाह रहा, दिल चाह रहा है सोता रहूं तो अब मैं सो लूं। ये ख्वाहिश हो गई कि नहीं हो गई? और नमाज पढ़ने के लिए उठोगे तो ख्वाहिश पूरी होगी या ख्वाहिश को कुर्बान करना पड़ेगा? टेंशन है ये। जोहर की नमाज में दुकान कारोबार, अगर आप नमाज पढ़ने ना जाओ तो ख्वाहिश पूरी होगी, जाओगे तो ख्वाहिश को कुर्बान, बोलो भाई मुंह से, कुर्बान करना पड़ेगा यार। असर में भी ऐसे ही, मगरिब में भी ऐसे ही, ईशा में भी ऐसे ही। अब जिन लोगों ने तरावी पढ़ी है, शुरू में 2-3 दिन मज़ा आया होगा जोश में, उसके बाद थक गए होंगे, यार ये क्या, रोज़ाना जाके खड़े हो जाओ, फिर वही अल्लाहु अकबर, फिर वही समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर वही अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहु अकबर है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, यही होता है ना। तो इसमें ख्वाहिश पूरी हो रही है या कुर्बान हो रही है? बाज लोग तो इतनी टेंशन में कहते हैं, यार ये उठक बैठक बहुत मुश्किल हो गई है भाई, घुटने जवाब दे गए, टक टक की आवाजें आ रही हैं। ऐसे भी होता है। तो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही इसमें, बल्कि ख्वाहिश को कुर्बान किया जा रहा है कंटिन्यू। रोजे में भी ऐसा ही है। 1 आध दिन रोजा तो इंसान शौक में भी रख लेता है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। आज हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा अच्छा मलफूज पढ़ा। उन्होंने फरमाया कि ये जो लोग कहते हैं ना रमज़ान जा रहा है हमें गम है, झूठ बोलते हैं। वो बड़े क्लियर कट थे। वो कहते हैं ये झूठ मत बोला करो, अल्लाह को झूठ पसंद नहीं है। जब रमज़ान जाता है, एक वक्ती तौर पे थोड़ा सा गम होता है, लेकिन हकीकत में खुशी होती है। तभी तो अल्लाह ने ईद का दिन खुशी का दिन रखा है कि रमज़ान रुखसत हो गया। तो जब खुशी, अल्लाह भी कह रहा है खुशी मनाओ, रमजान गया तो खुशी का दिन रखा या गम का दिन रखा? भाई अगर रमजान जाने के गम को अल्लाह गम मान लेता तो ईद का दिन मातम का दिन होता कि हमसे तरावी छूट गई, हमसे हमारे रोजे छूट गए। अल्लाह ने कहा नहीं, ये कौन सा दिन है ईद, कि जो काम अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे लगाया था वो टेंशन का काम था, वो ख्वाहिशात पूरी करने का काम नहीं था। आज वो छुट्टी दे दी मैंने। तो हमें कई खुशियां होती हैं, अल्लाह तूने जो हमारे सर पे एक बोझ रखा था वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर दिया। उन लोगों को तो बहुत होती है जिन्होंने पूरे रोजे रखे, लेकिन आजकल उनको हो रही है जिन्होंने एक भी रोजा नहीं रखा होता। हकीकत है, सबसे ज्यादा ईद को एंजॉय वो कर रहे होते हैं। जैसे जिसने रोजा नहीं रखा हो ना, इफ्तारी पे फोड़ता तबीयत से वही है, रोजेदार दोलने वाले खा के नमाज पे चला जाएगा। तो फरमाते थे जो लोग नाटक करते हैं ना कि रमज़ान जा रहा है, गम हो रहा है, तो कह रहे हैं इनसे बोलो कि ठीक है आप 1 महीना और रोजे रख लो। आप क्या करो, आप कल से तरावी दोबारा पढ़ने। वो कह कर नहीं भाई, एक भी नहीं, 29 पे लोग की सुई अटकी हुई होती है कि यार 29 हो जाए, 30 ना हो। एतकाफ वालों को देखो ना, जा जा के बार बार कोशिश में लगे होते हैं, यार ऐलान हो जाए, ऐलान हो जाए। एक रोजा भी ऐड कर दिया ना अल्लाह ने, इस दफा रमजान 31 का होगा, देखो बेहोश हो जाएंगे लोग गम से। तो ये है टेंशन वाला ही काम। हाँ, ये गम जरूर होता है कि एक इबादत थी, एक मस्जिद में रौनक थी, वो वक्ती होता है, लेकिन वो असल तो खुशी गालिब होती है। यार दोबारा से वही नाश्ता, मेरी तो हालत बहुत खराब हो जाती है। 10-20 ये जो आखिरी अशरा मेरा चल रहा होता है, नहीं मुझे पता होता है, अल्लाह को पता होता है। 10-20 रोजे मेरे आराम से चलते हैं। उसके बाद ये जो अशरा आखिरी चलता है ना हर रमजान में, ये आखिरी अशरा मेरी हालत क्या होने लगती है, क्योंकि हम पेट भर के रमजान में ज्यादा खाते नहीं हैं, फिर कंटिन्यू बयानात बयानात बयानात,
نیندیں ہوتی نہیں ہیں, بے وقت نیند ہو رہی ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی, کروٹیں زیادہ لے رہے ہیں. پھر کوئی آ گیا عمران خان کی حمایت کی آپ نے, گالی آ گئی کمنٹ میں نا ایک بڑی سی, آپ نے یہ کیوں بولا وہ یہودی نہیں ہے, ادھر سے 25-30 کمنٹ وہ دیکھ لیے تو اور آدمی, ظاہر ہے مٹی کا بنا ہوا ہے نا, لوہے کا بنا ہوا تھوڑی ہے وہ سیاسی. حالانکہ ہم نے کب کہا کہ بھائی تم ووٹ جس کو چاہے, تو ہم کہتے ہیں تھوڑا اعتدال سے کام لے لو, مخالفت میں تھوڑا سا اعتدال کر لو, اور اگر نہیں کرتے تو ٹھیک ہے, آپ کی رائے اور ہماری رائے وہ. ہم پہ کسی کی رائے زبردستی مسلط کیوں کر رہے ہو بھائی؟ آپ اگر کسی کی رائے کو فالو کر رہے ہو تو آپ کے خیال میں وہ رائے ٹھیک ہے. آپ کسی کی رائے کو نبی کی رائے کیوں سمجھ رہے ہو کہ وہ حرف آخر ہے, وہ جو ہمارے حضرت نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے, اس میں اتنا ظرف تو رکھو کہ دوسرا اختلاف کر سکے. ہمارے لیے تو سب علماء برابر ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان کی اگر ایک رائے ہوگی تو ہم کہتے ہیں وہ بھی عالم کی رائے ہے, ان کے اگینسٹ کسی عالم کی رائے ہوگی تو وہ بھی عالم کی رائے ہے. تو دونوں رائے کس کی ہیں؟ علماء کی. تو ایک کی وجہ سے دوسرے پہ رد ہم نہیں کریں گے, ہم یہ کہیں گے آپ کو جو رائے زیادہ صحیح لگتی ہے اس کو فالو کرو, جو غلط لگتی ہے اس پہ آپ اعتدال کے ساتھ اپنا بیانیہ ریکارڈ کروا دو, بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ رائے جو تھی وہ, خیر کمنٹس پڑھتے رہو رمضان میں تو وہ آدمی اور سر کے بال اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا تو آخری عشرہ ایسا گزر رہا ہوتا ہے, انتظار کر رہا ہوں تو عید آئے گی, صبح پراٹھا کھائیں گے کیونکہ اللہ میاں نے جو ٹائم رکھا ہے نا سحری میں کھانے کا, وہ ٹائم بڑا خطرناک ہے, اس وقت بھوک لگتی نہیں ہے. کیسا اللہ نے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم جیسے نالائق جو عبادت میں چور ہیں, اللہ نے ہم جیسے نالائقوں سے کسی نہ کسی طرح عبادت کروا لی, ورنہ ہم جیسوں کو کوئی عام دنوں میں ایک روزے کا کہے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. عید کے بعد آپ ایک روزہ رکھو, 10 دفعہ سوچے گا آدمی رکھوں کہ نہیں رکھوں. شوال کے 6 روزے لوگ رکھتے ہیں لیکن بہت سوچتے بھی ہیں کہ رکھیں نہیں رکھیں, اور اگر کوئی کہہ دے 1 مہینہ کنٹینیو رکھو تو نہیں رکھا جاتا انسان. رمضان میں اللہ ماحول بنا دیتے ہیں, چاروں طرف روزے کا ماحول. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, نماز کا وقت رکھ دیا, جماعت رکھ دی. اگر اللہ ہم پہ ڈال دیتا تو ہم کل کرتے کرتے ساری نمازیں ڈیلے ہی کرتے رہتے کہ کل سے شروع کریں گے. جیسے ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ہم یہ سوچتے تھے انشاءاللہ 1 جنوری سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. ابھی یہ دسمبر تک تو ایسا ہی ہو گیا, جانے دو. جب نیا سال آئے گا تو اس کی 1 تاریخ سے ہم پڑھائی شروع کریں گے. جب 1 تاریخ آتی تھی تو اب ہمیں ایک دم ضمیر جھنجھوڑتا, یار اب شروع کر دو بھائی, اب پڑھنا ہے, امتحان بھی آ رہا ہے. تو ہم سوچتے تھے آج دن کیا ہے بھائی, آج ہے پیر, ہفتے سے شروع کریں گے کیونکہ جمعہ ویکینڈ ہے, ہفتے سے کیا ہوگا شروع ہو. وہ ہفتہ آج تک نہیں آیا, کل سے. تو اگر اللہ ہم پہ ڈال دیتا کہ بھائی ٹوٹل اتنی نمازیں تم نے کمپلیٹ کرنی ہے, ٹائم تم خود ہی سیٹ کر لو, تو ہم وہ نمازیں کل کرتے کرتے آج ہم میں سے ہر شخص کے ذمے لاکھوں نمازیں ہوتی ہیں, اور وہ کہتا ہے یار اب یہ میرے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے. تو کچھ چیزیں اللہ مسلط کر کے گن پوائنٹ پہ کروا لیتے ہیں. اللہ اگر ہم سے کہتا سال میں جب چاہو 30 روزے کمپلیٹ کر لو, ہم کل کرتے کرتے ہوتے ہی نہیں ہم سے. وہ ایک فقیر آیا محلے میں, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, انہوں نے کہا کل آنا. کہہ رہے اس کمبخت کل کے چکر میں لاکھوں روپے اس علاقے میں پھنسا ہوا ہے میرا. اس کل کے چکر میں اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے. تو ایک فقیر سے کسی نے پوچھا کہ تم کتنا کما لیتے ہو روزانہ؟ اس نے کہا اگر یہ جو معاف کرنے والے ہیں نا یہ بغیرت نہ ہوتے تو روزانہ کے میرے 1 لاکھ روپے میری ارننگ تھی. یہ جو معاف کر دو کہتے ہیں نا, معاف کر دو, یہ بغیرت لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں صحیح کما نہیں پا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوا, اللہ ہم سے روزے رکھوا لیتے. میں تو صحیح بات ہے بڑا شکر ادا کرتا ہوں اللہ سے, اللہ میں تو بہت ہی نالائق. جو فنڈر ہے نا وہ ہوں گے بڑے نیک لوگ بھی ہیں دنیا میں جن کے لیے یہ 1 مہینہ کا روزہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اس سے بھی زیادہ کر لیتے ہیں بڑے نیک لوگ.
لیکن ہم تو نالائق ہیں بھائی. ہم تو اللہ سے کہتے ہیں ہم جیسے نالائق سے اللہ تو نے چاہے وہ سو کے ہی گزارا ہو. ہمیں یہ بھی غم ہوتا ہے کہ یار رمضان جیسا گزرنا چاہیے تھا ویسا نہیں گزرا. یہ بھی ہوتا ہے غم, کتنا کچھ کر سکتے تھے. میں پھر یہ سوچتا ہوں اللہ ہم جیسے نالائقوں کو نا تو نے صبح سے لے کے مغرب تک 14 گھنٹے کھانے پینے سے روک لیا نا, بھلے سو کے گزارا ہو, ٹھیک ہے, کروٹیں لے کے گزارا ہو, جیسے مرضی ٹائم پاس کیا. یہ بھی تو ایمان کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہیں کوئی خدا ہے, ورنہ بلا وجہ کسی کے کہنے پر انسان 14 گھنٹے بھوک پیاس برداشت نہیں کرتا. آپ کہہ سکتے اس روزے میں تو بسا اوقات بھوک بھی نہیں لگی پیاس بھی نہیں لگی, پھر بھی 14 گھنٹے کھانے پیے بغیر نہیں رہ سکتا کسی کے مشورے پر. ڈاکٹر کے مشورے پہ نہیں کرتا, اللہ کے مشورے پہ کہاں سے کرے گا؟ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ بھائی کسی حد تک ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے, ہم اس کو مانتے ہیں کوئی خدا ہے. میں کہوں گورنمنٹ اگر آرڈر دے دے نا آپ کو کہ 15 دن کنٹینیو پوری قوم نے روزے رکھنے ہیں, 1% لوگ بھی اس آرڈر پہ عمل نہیں کریں گے. 1% بھی, 1% بھی. کوئی کچھ بھی کہہ دے, ڈاکٹر کہہ دیں, کوئی بھی کہہ دے, پوری دنیا میں مسلمان ایک اعلان ہوتا بھائی رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے, پوری دنیا میں مسلمانوں کی روٹین چینج ہو جاتی ہے. ہمارے ایک دوست لندن میں, انہوں نے بتایا کہ گورے نے مجھے کہا کہ تم لوگ کیا ایک دم رمضان میں عجیب سے ہو جاتے ہو, نیک سے ہے بھائی. گورے نے پوچھا نا ان سے کہ تم لوگ ایک دم سے رمضان میں کیا ہو جاتا ہے, تمہیں کھانا پینا چھوڑ دیا اور نمازیں پڑھ رہے ہو اور یہ کر رہے ہو اور وہ کر رہے ہو. کہتے پھر میں نے اس گورے کو نا انگریز کو سمجھایا, ہمارا مذہب یہ کہتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے 1400 سال پہلے, انہوں نے بتایا رمضان کے روزے. تو اس نے کہا یہ کہاں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پوری دنیا میں ہوتا ہے. اس نے کہا یار یہ بہترین آرگنائزیشن ہے کوئی یار, جو 1400 سال پہلے آواز لگی اور پوری دنیا میں اتنے منظم طریقے سے پوری دنیا میں اس کے اثرات ہیں. وہ خود گورا حیران ہو رہا تھا کہ یہ ایک شخص کی دعوت پر پوری دنیا ایسے کیسے متاثر ہو گئی ہے. دنیا میں تو بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں, کسی کو اتنا پروٹوکول نہیں ملا. دنیا میں لیڈروں کو فالو پتہ ہے کیسے کیا گیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے نبی میں اور عام لیڈروں میں فرق کیا ہے. دنیا میں جو بڑے بڑے لیڈر آئے انہوں نے یہ بات کی انسانیت کی خدمت کرو, لوگوں نے کہا تھینک یو ہم انشاءاللہ کریں گے. انہوں نے کوئی پیکج دیا, اس پیکج کو کسی نے لفٹ بولو نہیں کرائی. سمجھ رہے ہو نا, پیکج کو لفٹ نہیں کرائی کسی نے. انہوں نے کہا کہ اپنی تنخواہ میں سے اتنے فیصد نکال دیا, میں تو ہمارا باپ ہے جو اتنے فیصد نکال دے, بس آپ نے کہہ دیا نا غریبوں کا خیال کرنا چاہیے, میری مرضی. سمجھ رہے ہو کیا ہو گیا بھائی؟ ہماری مرضی ہم کر دیں گے, ٹھیک ہے, زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں ایسے مذہبی لوگ آئے, انہوں نے مذہبی نہیں لیڈر آئے, انہوں نے کہا یہ جو روز صبح شام کھانا پینا اور یہ کولیسٹرول لیول بڑھا دے گا. اب تو ڈاکٹر بہت کہہ رہے ہیں تو اپنی ڈائٹ کو کیا کریں, ہلکا کریں. کیسے ہلکا کریں بھائی؟ آپ ایسا کریں 6 گھنٹے 10 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں. اسے بولے بھائی آپ نے مشورہ دے دیا نا خوراک کم کرنی ہے, صحیح ہے نا, اب اتنے دن تک کنٹینیو یہ کرنا ہے, یہ مشورہ آپ کیا کریں اپنے پاس. بہت زیادہ شکریہ. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے کہا رشتہ داروں کو جوڑو, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. آئے ہیں موٹیویشنل اسپیکر, آج بھی موجود ہیں, گوروں میں پہلے بھی گزرے ہیں, لوگوں میں, گوروں میں کیا ہر قوم میں گزرے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے. کیسے, اس کی ڈیٹیل کیا ہے نہ انہوں نے وہ ڈیٹیل بتائی, اور کسی نے بتائی تو وہ اپنی ڈیٹیل کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گیا. آئی بات سمجھ, کیونکہ اس کو پتا تھا میری ڈیٹیل کو کوئی فالو نہیں کرے گا. واحد لیڈر اس کائنات کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے جو آرڈر دیا اس کی جو ڈیٹیل بتائی, اس آرڈر پر بھی آج کروڑوں لوگ عمل کر رہے ہیں اور اس ڈیٹیل کے مطابق کر رہے ہیں. ہمارے نبی نے بتایا فاسٹنگ کرنی ہے, پورے سال نہیں کھانا. یا رسول اللہ کیا اس کا طریقہ ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان کا چاند نظر آتے ہی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے کی اجازت نہیں ہے. لوگوں نے کہا ہم فاسٹنگ بھی کریں گے اور جو تفصیل آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق کریں گے. مجھے یاد ہے گرمیوں میں ناروے سے میرے پاس فون آتے تھے, 20 گھنٹے کا روزہ ہے جو ہم رکھ رہے ہیں, 20 گھنٹوں کے روزے نارتھ ایریاز میں. کہہ رہے ہیں ہم افطار کرتے ہیں, جلدی جلدی کھاتے ہیں, مغرب پڑھتے ہیں, تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت, اور جلدی سے عشاء پڑھی اور تھوڑی دیر میں سحری کا وقت شروع اور ختم.
2-2, 3-3 घंटे बस, फिर पूरे घंटे 20-20 घंटे भूखे। दुनिया में ऐसे ही जगह भी हैं, गर्मियों में 18 घंटों का रोजा हो रहा है, इतना लंबा रोजा और शदीद गर्मी। ये सिर्फ ये मक्का मदीना के लोग नहीं, कोई साउथ अफ्रीका में बैठा हुआ है, कोई नॉर्वे में है, कोई स्वीडन में, कोई डेनमार्क में, कोई दुनिया के इस ऑस्ट्रेलिया में, कोई इस कोने में, कोई उस कोने में। और मैंने आज से सदियों पुरानी किताब पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है, जब हम ये तहकीक कर रहे थे ना कि उन इलाकों में लोग कैसे रोजा रखेंगे जहां इतने लंबे लंबे 6-6 महीने दिन, 6-6 महीने रातें, तो हमें पता चला इमाम शाफी ने भी इस पे कलाम किया और भी फुक़हा ने। उन्होंने कहा इन इलाकों में मुसलमान आज भी ऐसे रोजा रखते हैं। क्या मतलब? आज से 1000-1200 साल पहले भी यहां मुसलमान थे और रोजे रखते थे। तो हमारे नबी ऐसे लीडर हैं जिन्होंने बताया फास्टिंग करनी है, करोड़ों लोगों ने कहा करेंगे। कैसे करनी है? कहा पूरा महीना। हमने कहा हम करेंगे। ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया में या कोई लीडर कोई भी नहीं है जिसने इस तरह गाइड किया हो। दुनिया में बड़े बड़े लीडर आए, उन्होंने ह्यूमन राइट सिखाए, इंसानियत की खिदमत, इंसानियत की खिदमत। बस लोगों ने उनकी बात को लिया, ठीक है जी करेंगे। कैसे, क्या करना है, ये उन्होंने हमें नहीं बताया। बताते तो कोई मानता नहीं। अगर वो कह के चले जाते इंसानियत की खिदमत का मतलब ये है कि हर साल लाख में से 2.5 रुपए, 1 करोड़ में से 2.5 लाख, 40 करोड़ में से 1 करोड़, ठीक है ना, 80 करोड़ में से 2 करोड़, ये देना है, लाजमी देना है। लोग कहते भाई ये हमारा पैसा है, आप हमारे लीडर हैं, आपने हमारी रहनुमाई की, इंसानियत की खिदमत। अब ये 80 करोड़ में से 2 करोड़ है भाई, 1 करोड़ में से 2.5 लाख, 40 करोड़ में से 1 करोड़, ये तेरे बाप का पैसा नहीं है। समझते हो? ये तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है। हमारी मर्जी करें ना करें, हमारे नबी ने ऑर्डर दिया सदका खैरात करना है, इंसानियत की खिदमत करनी है। या रसूल अल्लाह कैसे? आपने फरमाया मालदारों पर युखज़ु मिन अग़नियाइहिम, मालदारों से ली जाएगी। जिसके पास 40 करोड़ है उसके पास से 1 करोड़ लिए जाएंगे। और तुरद्दु इला फुक़राइहिम, उस कौम के गरीबों में वो 1 करोड़ लेके बांट दिए जाएंगे। समझते हो कि नहीं समझते? जिसके पास इतने ऊंट हैं उससे इतने ऊंट लिए जाएंगे। जिसके पास 40 इतनी गाय हैं, अभी मुझे जानवरों का निसाब ज़कात का जहन में नहीं है, कि इतनी गाय हैं उससे 1 गाय ली जाएगी। 40 गायों पे गालिबन 1 गाय, तो ये लेके गरीबों में बांट दी जाएगी। फिर या रसूल अल्लाह बस इतना? ना 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 ना, इतना नहीं है। जब तुमने इंसानियत की खिदमत करनी है, सदका खैरात, तो सदका खैरात में तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारी बीवी का हक और तुम्हारे बच्चों का, उनका तमाम जरूरी नान नफका तुम्हें देना है। आज जो मुसलमान मर्द अपनी बीवी बच्चों का नान नफका उठाता है, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, हुकूमती लॉ की बेस पे नहीं, किस बेस पे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर है। वरना हुकूमत ऑर्डर देती, सवाल ही पैदा नहीं होते, हम खर्चा करते। हमारा पैसा है, गवर्नमेंट के कहने पर हम देंगे बीवी बच्चों को, चलो निकलो यहां से। कोई भी नहीं, दुनिया में भी नहीं कहीं ऐसा होता, तभी तो उन्होंने कहा खर्चा है ही नहीं। ठीक है ना, अंग्रेजों ने कानून ही ऐसा बना दिया। हमारे नबी ने हमें बताया कि माल खर्च करना है, सदका खैरात करने हैं। और क्या तरीके? फरमाया बकरा ईद में जानवर ज़बह करके गोश्त खाना भी है और खिलाना भी। इतना महंगा त्यौहार है ना, आपको पता है दुनिया में जितने त्यौहार है ना, ईसाइयों की क्रिसमस है, हिंदुओं की होली, और पता नहीं कौन कौन से त्यौहार हैं जिनमें खर्चा होता है, वो तमाम त्यौहार मिलके जितना खर्चा होता है ना, मुसलमान बकरा ईद में उससे 20 गुना ज्यादा एक दिन में उड़ा देता है। नहीं आई बात समझ? और ये जो जितने त्यौहारों में ईसाइयों के और हिंदुओं के त्यौहारों में खर्चा है, ये उड़ाते हैं, मुसलमानों का 10वां हिस्सा भी नहीं खर्च करते, लेकिन सब अय्याशी पर। गरीब को इसका 5 रुपए का भी फायदा नहीं होता। मुसलमान इस त्यौहार में, बकरा ईद में दर्जनों गुना ज्यादा खर्च भी करता है, और टोटली फायदा किसको होता है? गरीबों को। अपना फायदा सिर्फ इतना होता है कि 4-5 दिन के लिए जो फ्रिज में गोश्त, बाकी सारा गरीबों की तिजारत भी, जिससे वो जानवर खरीद के मंडियों में बेचते हैं, वो तिजारत उनकी पूरे साल जानवर इस नियत से पालते हैं कि भाई
بزنس ملتا ہے غریبوں کو. آپ صرف سہراب گوٹ کی منڈی میں جا کے دیکھ لو, جو جانوروں کو اٹھا کے گھر لے جانے والے ہیں نا, جو سزوکیاں, وہ کتنا کما لیتے ہیں اس میں, پورے سال اتنا کما پاتے وہ. پھر ان چارے والوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. یہ تو سارے غریب قوم ہے جو جانوروں کے چارے لے کے بیٹھی ہوتی ہے, جانوروں پہ محنت کر رہی ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا, میں سعودیہ میں جاب چھوڑ کے آ گیا, اب میں وہاں ٹنڈو آدم میں کہیں ان کی زمین ہے, کہہ رہے صرف 6 بچڑے لے کے پالتا ہوں اور سہراب گوٹ میں لے جا کے پہنا دیتا ہوں کسی کو. میں بیچنے والا کہنے والا تھا, لیکن بیچتا کون ہے آج کل, تو پہنا ہی جاتا, پہنا کے آ جاتا ہوں, پورے سال آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہوں. اس تہوار کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مالداروں کی جیب سے دبا کے پیسہ نکل رہا ہے, اور وہ پیسہ بہتا ہوا سارا غریبوں کی جیب میں جا رہا ہے. گوشت بھی مل رہا ہے اور پیسہ بھی مل رہا ہے ان, اور مالداروں کو اللہ نے ترغیب دے دی, اتنے اونچے اونچے بچڑے لا کے کاٹ رہے ہیں. وہ اتنا تھوڑی خود کھا سکتے ہیں وہ. میرے بھائی, دنیا میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کو اس طرح سے فالو کیا گیا ہو. ہمیں ہمارے نبی نے بتایا, دنیا میں بہت سے لیڈر ہیں جنہوں نے بتایا رشتہ داری جوڑو. کیسے جوڑو اس ڈیٹیل میں یا تو وہ گئے نہیں, گئے تو لوگوں نے ان کو لفٹ کرائی نہیں. ہمارے نبی نے بتایا رشتہ داری ایسے جوڑنی ہے. پہلی بات, تمہاری وراثت تمہارے بیٹے اور بیٹی کو ملے گی, کسی اور کو نہیں. تم اس کو محروم نہیں کر سکتے. 99.9% مسلمان اپنی وراثت کس کو دیتے ہیں؟ اولادوں کو. ان کو پتا ہے کہ یہ ہم چینج نہیں کر سکتے. یہ رشتہ داری جوڑنا ہے یا نہیں ہے؟ باپ کو ملے گی, ماں کو ملے گی, بیوی کو ملے گی. اور ہمیں بتایا رشتہ داری جوڑنی ہے تو ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا ہے یہ ڈیٹیل بھی بتائی. ان کے سامنے اف نہیں کرنا. تو مسلمان جو مذہب کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے سامنے اف نہیں کرتے. اگر گورنمنٹ لا بنا دے نا, اس لا کا کخ بھی فائدہ نہیں ہوگا, اس لا کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ چیزیں قانون سے گرفت میں نہیں آتی ہیں. قانون سے گرفت, لوگ قانون کو اتنی لفٹ نہیں کراتے. اب وہ انگریزوں نے قانون بنا دیا کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے. ہمارے ایک دوست لندن میں, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یار یہاں کوئی عورت کبھی بچے کو مارتی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوٹتی ہیں, دروازہ بند کر کے طبیعت سے پکڑ کے کوڑ دیتی ہے جب غصہ آتا ہے اس کو. فادر بھی کوڑ دیتا ہے, جن کے یہاں فادر ہوتے ہیں وہ بھی کوڑ دیتے ہیں. تو جب موڈ ہوتا ہے کوڑ دیتے ہیں. قانون سے نہیں چیزیں گرفت میں آتی. ایک ایسا لیڈر چاہیے جس پہ لوگوں کو اطمینان ہو کہ جو کہہ رہا ہے سب سے پہلے خود اس پر عمل کر رہا ہے. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا رات کو تہجد پڑھو, تو جتنی ہمیں بتائی پڑھی اس سے زیادہ, پڑھی اس سے زیادہ. پوری رات کھڑے رہتے اور آپ کے پاؤں سوج جاتے پاؤں. نبی نے ایک دفعہ اتنی لمبی نماز پڑھی ہے تہجد میں, غالباً عبداللہ بن عباس تھے یا عبداللہ بن مسعود, مجھے صحابی کا پورا پراپر نام ابھی ذہن میں نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ عبداللہ بن عباس تھے یا عبداللہ بن مسعود, کہتے ہیں میں نبی کے گھر میں گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کی رات کی عبادت کیا ہے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اقتدا کی نیت سے. کہہ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ کاش میں کھڑا نہ ہوتا. اب نبی کے پیچھے نماز توڑتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کر دی, سورہ بقرہ, پھر سورہ آل عمران اور سورہ نساء. یہ 3 سورتیں ایک رکعت میں پڑھی آپ نے, اور ٹھہر کے پڑھی ہیں, اور رونے والی آیات پر روتے. پھر نبی نے رکوع کیا, فکان رکوعہ نحو من قیامہ, اتنا لمبا رکوع جتنا لمبا قیام. فجعل یقول, اور رکوع میں یہ کہنا شروع کیا سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. کنٹینیو یہی لفظ کہتے چلے گئے اتنی دیر جتنی دیر میں قیام تھا. سمجھ رہے ہو؟ تو موٹیویشن ملے گی کہ نہیں ملے گی کہ بھائی جو کہہ رہے ہیں خود اس سے زیادہ اس پر عمل. کہتے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ نے سجدہ کیا تو سجدے میں فجعل یقول سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب ہر عیب سے جو سب سے اعلیٰ ہے. یہ الفاظ پڑھنا شروع کیے, اور اتنا لمبا سجدہ جتنا لمبا رکوع. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو صحابہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں اس پر عمل اس سے زیادہ. پھر نبی نے بتایا یہ دنیا مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے.
آج میں جب یہ بیان کرتا ہوں کہ دنیا مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, اس کے بعد لینڈ کروزر میں بیٹھ کے کوئی گاڑی لے آیا اور میں ڈنگ ڈنگ کر کے جا رہا ہوں, لوگ کہیں گے بیان میں کہہ رہے تھے دنیا مسافر خانہ, ارے دیکھو ٹھاٹ باٹ دیکھو. پھر ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں بھائی گاڑی چلانا منع نہیں ہے, نبی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا نہ رکھو, دنیا سے دل نہ لگاؤ, لیکن نبی نے اس پر ایسے عمل کیا کہ رکھی بھی نہیں, تاکہ یہ اشکال ہی ختم ہو جائے, کسی کو یہ سمجھانا پڑے کہ بھائی میں نے دنیا رکھی ہے مگر اس سے دل نہیں لگاتا, یہ بھی نہیں کیا نبی نے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا رکھی مگر دل نہیں لگایا. حضرت سلیمان کی زندگی بڑی ٹھاٹ باٹ والی زندگی تھی, جو تاج پہنتے تھے کروڑوں کروڑوں روپے کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے اس میں, جو آپ کا تخت تھا بڑا عالی شان تخت, ایسا تخت تھا ملکہ سبا دیکھ کے حیران ہو گئی کہ بھائی یہ کیا ہے بھائی. پھر جو محل بنوایا تھا نا حضرت سلیمان, وہ بھی اللہ کے محبوب پیغمبر تھے نا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ جو لگژری لائف ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے, اگر خلاف ہوتی تو پیغمبر کرتے یہ کام. سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے نا, لیکن کیسی لگژری لائف ہے, ایسا شیش محل تھا نا جس میں رہتے تھے 100 بیویوں کے ساتھ, معذرت کے ساتھ یہ درمیان میں بات آ گئی, وہ بخاری میں لکھا ہوا 100 بیویاں تھیں, خیر پھر نکلنے لگا تھا 100 بیویاں, وہ خواتین کو غصہ آتا ہے. تو اتنی ساری بیویاں, اب یہ صحیح ہے, اتنی ساری بیویوں کے ساتھ جس محل میں رہتے تھے, وہ محل کا فرش ایسا تھا اتنا چمکدار خوبصورت کہ ملکہ سبا جب اس فرش کی طرف آئی تو قرآن کہتا ہے کشفت عن ساقیہا, اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ یہ پانی ہے, اس میں میرے پاؤں میرے پائنچے بھیگ جائیں گے, یہ پانی ہے, تالاب ہے چمکتا ہوا. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تالاب نہیں ہے, قواری ممرد, یہ شیشے لگے ہوئے, اتنا ڈیزائننگ ہے اس میں خوبصورت. ہم وہاں گئے تھے نا اسلام آباد شاہ فیصل مسجد بچپن میں, تو وہ بڑا خوبصورت تھا فرش تھا, ہم بھی پہلی دفعہ یہ دھوکے میں آ گئے شاید یہ پانی ہے. تو اس زمانے میں ایسا خوبصورت فرش, باقی کیا عالی شان لائف اسٹائل ہوگا ان کا, بادشاہ ہیں اور ہواؤں میں اڑے چلے جا رہے ہیں, ایجنسی کا کیسا خفیہ نظام پرندوں کے ذریعے. تو بڑی دولت اللہ نے دی, بڑی حکومت دی, اور اللہ نے کہا یہ سب آپ اس کے مالک ہیں, آپ اس کے مالک ہیں, جس کو چاہیں دیں جس کو چاہیں روک لیں, ٹوٹلی آپ کے پاس رائٹس ہیں, اختیارات. لیکن ہمارے نبی اگر ایسا کرتے, کیونکہ آخری نبی ہے نا, اللہ آپ پہ کوئی الزام برداشت نہیں کرتا. لوگ کہتے جیسے ہم پہ لگا رہے ہوتے ہیں, ادھر جا رہے ہیں باتیں, دیکھو دنیا مسافر خانہ اور باتیں چار شادیوں کی ہے بھائی, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, چلو باتیں تو کریں, کہہ رہے ہیں یہ عمل بھی ان کا ایسا ہی ہے. وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, جب میں نے تیسری شادی کی, ایک بوڑھے میاں آئے میرے گھر کے باہر, گاڑی کھڑی ہوئی اور بارات آئی ہوئی تھی نا ٹھیک ہے نا, اور بڑا وہ رش وش لگا ہوا تھا. اچھا میرے پہلے سے 2 تھے اور بچے بھی کھیل رہے ہوتے تھے باہر, تو ایک بوڑھے میاں آئے, کہنے لگے یہ کیا ہے, یہ امام صاحب کے گھر کے باہر یہ رش کس بات کا لگا ہوا ہے, کوئی بچے کا عقیقہ ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ تو کہا کہ امام صاحب نے تیسری شادی کی ہے. تو وہ صاحب نے ایسے غصے میں کانپنے لگے اور کہنے لگے ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے, اور حرکتیں دیکھو ان کی, حرکتیں دیکھو. تو بھائی مسافر خانہ اس لیے تو ایسی حرکتیں ہیں, اس لیے تو ایسی حرکتیں ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ اتنی جلدی جلدی کیوں کر رہے تھے؟ میں نے کہا مسافر خانے کبھی بھی مر سکتے ہیں, جلدی جلدی کر لو بھائی, جس کا خیال ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا وہ تھوڑا لیٹ کر لے, وہ نہ کرے ابھی, وہ بعد میں کر لے, ہمیں کیا پتا کب چلے جائیں, جلدی سے جو کرنا ہے کام نمٹاؤ, نکلو پتلی گری سے, اور کیا. تو خیر ہمارے نبی نے بتایا دنیا مسافر خانہ ہے, تو آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ دولت رکھتے. جب لوگ کہتے کہ آپ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, تو پھر دولت رکھی بھی کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں میرے دل میں دولت نہیں ہے, لیکن آپ نے یہ الزام ہی نہیں آنے دیا, آپ نے رکھی نہیں. جہاں مال غنیمت آتا, جہاں پیسہ آتا, صبح سے صدقہ کرنا شروع کرتے اور شام تک گھر میں کچھ بھی نہیں بچتا. اپنی ازواج کو بھی یہی سکھایا. 1 سال کا راشن ہمارے نبی اپنے گھر میں ڈال دیا کرتے تھے جو مال غنیمت سے آتا. امہات کیا کرتی, صبح سے صدقہ کرتے کرتے شام تک سارا ختم, کہ بھئی کل کی کل دیکھی جائے گی. اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کرتی تھیں, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے.
تو یہ تھے لیڈر کامیاب. یہ کیا تھے؟ کامیاب لیڈر. تبھی صحابہ نے آپ کو فالو کیا, بڑھ چڑھ کے قربانیاں دیں, آپ کے لیے خون بہایا. ہمارے ہاں لیڈر جس قسم کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, باتیں ایسی, وہ جب قربانی کا موقع آئے گا لیڈر مارکیٹ سے کیا ہوگا؟ شارٹ. آدمی کہا ہمارا رہنما گیا کہاں؟ وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کہاں ہے جی؟ وہ امریکہ میں. تو عجیب, تو پھر فالو نہیں کرتے لوگ. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جلدی سے جو موضوع لے کے چلا تھا بس اس کو سمیٹتا ہوں. من کانت دنیا ہمہ, جس نے خواہشات کو اصل مقصد بنا لیا. میں وہ بات کمپلیٹ کر دوں. وہ رمضان میں جو کہتے ہیں نا ہمیں خوشی نہیں ہو رہی, رمضان جا رہا ہے ہمیں غم ہو رہا ہے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان سے کہا کرو ٹھیک ہے 1 مہینہ اگر اعلان ہو جائے, سارے مسلک کے مفتیان کرام کہتے ہیں کہ فلاں روایت میں آتا ہے کہ جو 2022 میں رمضان ہوگا 2 دفعہ ہوگا, بے ہوش ہو جائیں گے لوگ. ابے یہ کیا ہو گیا, پھر سے کل سے پھر سے واسع خان ہے بھائی, پھر سے تراویح, تو بڑی ٹینشن ہے. تو یہ خوشی کا دن ہے, جب عید آتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ خوشی منانی. بس اس پہ شکر ادا کرو, اللہ تو نے ہم سے یہ ذمہ داری پوری کروا لی. ہم جیسے نالائقوں سے پلے گرے پڑے سوتے پوستیوں کی طرح ہی گزر گیا. فرض روزہ تو ادا ہو گیا نا, فرض روزہ ادا ہو گیا. ہماری نظر میں یہ بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ اس زمانے میں روزہ خور بھی پیدا ہو رہے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے, کہتے ہیں رکھا نہیں جاتا. تو ہمیں تو بھائی عید کے دن خوشی ہوتی ہے, اس پہ دوبارہ سے وہی پراٹھے ہمارے بحال ہو جاتے ہیں. آدمی عجیب سا آخری عشرہ جو ہے نا, تو بہت ہی, میرے ساتھ تو بہت ہی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو گرمیاں تھوڑی کم ہو گئی, ورنہ 2-4 سال پہلے تو مجھے آخری عشروں میں ایسا لگ رہا تھا کہ میں بچوں گا نہیں. پسینے بھی بہت آتے تھے, اور 2 کھجوریں کھا کے روزے رکھ رہے تھے ہم. بھوک لگتی, گرمی میں اتنی شدید گرمی تھی کہ بھوک بھی نہیں لگتی تھی. تو ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ یہ 2-4 دن اور لیٹ ہو گئے نا روزے, تو ہم مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. لیکن اس کا صحت کو فائدہ بہرحال بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت نہیں بہت زیادہ. یہ کمزوری فائدے مند ہے صحت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اس لیے یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کیا کرو. رمضان جا رہا ہے, ہائے بڑا غم ہے, ہائے بڑا غم ہے, یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کیا کرو. بولو بھائی اللہ کا فضل ہو گیا, بس اللہ نے ہم سے رکھوا لیے نالائقوں سے. کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو توبہ کرو اللہ سے, آئندہ عزم کرو. باقی عید پہ خوشی مناؤ کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ کھانے پینے کی چھٹی دے دی. ٹھیک ہے نا, یہ خوشی منانی چاہیے.